अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। जब हम कहते हैं कि इन कैमरा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सहाफ़ियों को और गैर ज़रूरी लोगों को इजाज़त नहीं दी गई कि वो बैठें या उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें। वहाँ पर आर्मी चीफ ने और DGISI ने मुख्तलिफ मामलात पर प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को और मुख्तलिफ अरकान असम्बली को ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। आर्मी चीफ ने कुछ बातचीत की जो कि बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया टूवर्ड्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। आर्मी चीफ ने कहा कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पे हम तसल्ली से बात करते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान की मंजिल का तयन करें और पाकिस्तान आर्मी मुल्क की तरक्की और कामयाबी के इस सफ़र में हुकूमत का भरपूर साथ देगी, एंड सो ऑन। अभी ये जो PTI के व्हाट्सएप के जो टाइगर्स हैं, ये जब से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं ये इंतज़ार में थे कि ये कोई स्टेटमेंट दें या DGISPR कोई बातचीत करें और ये फिर उनकी ट्रोलिंग कर सकें और फ़ौज को बदनाम करने के लिए या फ़ौज को बुरा भला करने के लिए उनको कोई मटीरियल नहीं मिल रहा था बड़े लंबे अरसे से। और ये PTI के ये व्हाट्सएप के टाइगर हैं, इनमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन इस मामले में पाई जाती थी। बहरहाल उन जोहला ने, उनके पास डिग्रियां तो बहुत ज़्यादा हैं, ढेर लगे होंगे डिग्रियों के, लेकिन सियासी तरबियत बिल्कुल नहीं हुई उस मामले में। ये मैं इनको इसलिए सियासी तरबियत के लिहाज से मैं इनको जोहला कहता हूँ। इन जोहला ने खूब व्हाट्सएप पर जनाब नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान को लेकर इन्होंने बहुत तमाशा लगाने की नाकाम कोशिश की। मैं इनको इन सियासी जोहला को ये समझा दूं कि बेसिकली आर्मी चीफ कहना क्या चाहते हैं। उनका मैसेज वैसे आप लोगों के लिए है भी नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, समझदार लोगों के लिए और उन लोगों के लिए है जो कि इस मुल्क को कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं। इसमें मैसेज ये है कि जनाब आप PTI वाले साहिबान और नून लीग वाले साहिबान, नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, अपने डिफरेंसेस को कम करें और हमारे पाकिस्तान की बात करें। मेज़ पर आएँ, बैठें और अपनी आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठकर रिजॉल्व करें। समझ आई कि नहीं आई? इनको नहीं आनी, इनको आनी भी नहीं है। बहरहाल चलते हैं अहमद के पास और उनसे लेते हैं डिटेल्स और उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी अहमद। जी राना साहब, आज नेशनल कौमी सलामती कमेटी का इजलास कर लें जिसमें कौमी असम्बली के इन कैमरा सेशन को, अच्छा जो सुबह भी सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ वो इन चैम्बर सेशन था, ये इन कैमरा सेशन है, यानी मीडिया को दोनों से दूर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दूर रखा और ये जो इन कैमरा सेशन टेररिज्म के हवाले से हुआ पार्लियामेंट का, जिसमें कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान ने, पार्लियामेंट के अरकान ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको प्रेजेंटेशन दी और साथ साथ DGISI भी थे और भी आला फौजी अहदेदार थे। उन्होंने उस ब्रीफिंग में बताया, क्योंकि ज़राए से ये खबरें आती हैं, रिपोर्टर तो अंदर नहीं होते, उन्होंने ज़राए ने ये बताया या जो अंदर लोग बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने यह कहा है कि
جو یہ نیگوشیشن کا ٹائم ہم نے دیا, بات چیت کا ٹائم ہم نے دیا دہشت گردوں کو, اس میں دہشت گردوں کو چانس یہ ملا کہ وہ ری گروپ ہوئے اور وہ زیادہ اسٹرینتھن ہو گئے اور اپنی انہوں نے پاور بڑھا لی. اس لیے پھر یہ اٹیکس دوبارہ ہونے شروع ہوئے. بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے کسی بھی صورت میں ملک کو بھی اور فوج کو بھی, پاک فوج کو بھی اس حوالے سے اس پروسیس میں جو ریکوری کا پروسیس ہے اس میں سلو نہیں ہو جانا چاہیے. یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ دہشت گرد ری گروپ ہو کے دوبارہ حملے تو نہیں کر رہے یا اس کی تیاری تو نہیں کر رہے. تو وہ واقعی تیاری بھی کر رہے تھے اور وہ پھر بڑی فورس کے ساتھ آئے بھی, اس لیے پھر حملے زیادہ بڑھ گئے. تو بہرحال ایک آپریشن جس کو ہم نیشنل آپریشن کہہ سکتے ہیں کہ جس میں پوری قوم شامل ہو, فوج شامل ہو اور سارے مل کے دہشت گردوں کو خاتمہ کریں, یا تو ان کو اب کہہ لیں کہ جو مین دھارا ہے اس میں لے کے آئیں اور وہ دہشت گردی چھوڑے, ذہنی طور پہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلے شدت پسند تھے, بعد میں ٹھیک بھی ہو گئے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو مارا ہی جائے, سب کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال جو بھی اپروچ ہے, جس بھی اپروچ کے تحت چل رہا ہے ان کو پڑھانا سکھانا ہے, کیونکہ سنا ہے مدارس میں اخبار بھی نہیں پڑھایا جاتا, ٹی وی بھی نہیں دکھایا جاتا کہ کہیں یہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. تو اس کے لیے پوری نیشنل اپروچ کی بات کی گئی اور پورا ملک اور پوری قوم اس میں مل کے کام کرے تو پھر دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بڑی میرا خیال سینسیبل قسم کی پریزنٹیشن دی گئی اور اپریشیٹ بھی ہوئی, اور میرا خیال اس پہ کام بھی اب جاری رہے گا جو بھی حکومت آئے. لیکن بہرحال قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے پریزنٹیشن جو ہے بڑی کمپریہنسو پریزنٹیشن دی. جی رام صاحب, یہ رانا صاحب ایسے آپ کا موضوع ہے, اس پہ مزید آپ بھی بات کر سکتے ہیں, آپ نے جو دہشت گردوں کو فیس بھی کیا ہوا. جی رام صاحب. جی احمد, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو اس سبجیکٹ پر بہت دیر تک, بلکہ میں سارا دن بول سکتا ہوں. کبھی کریں گے اس کے اوپر بھی ایک ولاگ کریں گے اور کچھ لوگوں کو بھی بلائیں گے, کچھ سینئر افسران کو بلائیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے. لیکن کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو میں اس پر کچھ ضرور کہوں گا. احمد, دہشت گردی کے خلاف کمپین میں ریاست پاکستان سے منظور شدہ اسٹریٹجی آلریڈی موجود ہے اور اس پر مسلسل کام ہوتا رہتا ہے. اس اسٹریٹجی کو وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ اس کو اپ گریڈ وہ کرتے رہتے ہیں جن کا کام ہے یہ کرنا. لیکن اس میں خلا کہاں رہ جاتا ہے, اس میں کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ اس میں کمی رہ جاتی ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کی دہشت گردی کے خلاف اس کیمپین کو ایفیکٹ کرتی ہے. اور پھر جو پولیٹیشین آتے ہیں ان میں پولیٹیکل ول بھی نہیں ہوتی اس کو لے کر چلنے کے لیے. وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے چیزوں کو ڈیلے میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ جب بھی کوئی بھی فوج کہیں بھی کوئی آپریشن جب کرتی ہے تو وہ بیسیکلی ایک ایریا کلین کرنے کے بعد ایک سپیس کریٹ کرتی ہے, ٹائم بائی کرتی ہے, اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ سول حکومت کا کام ہے کہ وہ اس ٹائم میں آئیں, ڈیولپمنٹ کریں, ایجوکیشن دیں, لوگوں کو کی ریہیبیلیٹیشن کریں, لوگوں کو اپنے پیروں پر کریں, ان لوگوں کو مین سٹریم میں لے کے آئیں. سو یہ گورنمنٹ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آرمی چیف کو بلایا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا اور کہا جی ہاں جی اچھا ٹھیک ہے جی ابھی آپ یہ آپریشن کر دیں, وہ لوگ چلے جائیں گے. لیکن وہ جو سپیس کریٹ کی گئی, وہ جو ٹائم بائی کیا گیا, اس کے اندر جب حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنی تمام ریسورسز کک ان کرے, اور وہ نارملی وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ان کی پرائرٹیز اور ہیں. ان کی پرائرٹیز پاکستان یا پاکستان کی ترقی نہیں ہے. ان کی پرائرٹیز حکومت کا حصول, کھینچا تانی, ریسورسز کا حصول اینڈ بلا 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 بلا. خیر آگے چلتے ہیں. سپریم کورٹ نے آج کیا آرڈر دیا الیکشن کے پیسوں کو لے کر, اس پر ان چیمبر سیشن ہوا. ان چیمبر سیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہاں پر صحافیوں کو آنے کی یا دوسرے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی, اور وہاں پر جو بھی پھر باتیں باہر آئیں اور اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے اس کی ڈیٹیلز لیتے ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب آج سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کی جس میں الیکشن کمیشن, فائنانس منسٹری, اسٹیٹ بینک
اور باقی کچھ لوگوں کو جن کو نوٹس کیے ہوئے تھے کہ آ کے بتائیں کہ پیسے کیوں نہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ابھی تک. تو اس ساری سچویشن میں اٹارنی جنرل بھی ساتھ تھے. اٹارنی جنرل نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی. تو سپریم کورٹ نے پورا پروسیس کو اسٹڈی کیا کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں, کس کے حکم سے کیسے موو ہوتے ہیں, اور کون کون سے اکاؤنٹ ہیں. کچھ 17 کے قریب اکاؤنٹ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, جس میں سے اکاؤنٹ 1 میں وہ پیسے ہوتے ہیں جو حکومت کے اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوتے ہیں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں. فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ وہ فنڈ ہے جس میں صوبوں اور وفاق کے درمیان جو وسائل آتے ہیں, جو ریونیو آتا ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے جب ساری اسٹڈی کی تو انہوں نے کہا 21 ارب دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کی کہ وہ ود ان ڈیز 1-2 دن کے اندر اندر پیسے جمع کرائیں. انہوں نے کہا یہ تو فوری پیسے دیے جا سکتے ہیں, تو اس میں ایشو کیا ہے. تو ایشو ایسا تو کوئی نہیں نکلا. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ یہ تو وفاقی حکومت کی ریلکٹنس ہے جس کی وجہ سے وہ پیسے نہیں دے رہے. اس پہ پھر انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ اسٹیٹ بینک ود ان ڈیز پیسے ایک دن کے اندر اندر فوری طور پہ پیسے جمع کروائے الیکشن کمیشن کے اندر. اور 17 تاریخ تک جو ہے 17 اپریل تک جو ہے وہ اس کی رپورٹ پیش کی جائے. اگین الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گا کہ پیسے آ گئے ہیں یا کیا صورتحال ہے. نہیں آتی تو پھر وہ مزید آرڈر یا جو بھی. لیکن اس ساری سچویشن میں بھی اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ نے کسی کو کہہ لیں کہ اپنے پہلے آرڈر نہ ماننے کے حوالے سے کسی کو کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا کہ جس میں کسی بھی حکومتی عہدیدار کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں لیا جا سکے. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت بل جو ہے اس حوالے سے پہلی دفعہ یہ منی بل ہے. منی بل جا کے گورنمنٹ لے گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, کہ جناب ہمیں الیکشن کے پیسے دیں, تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ان کی کمیٹیوں نے, سینٹ اور قومی اسمبلی کی کل کمیٹیوں نے دونوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ منی بل ریجیکٹ ہوا. ادروائز منی بل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ریجیکٹ ہو جائے تو سمجھیں گورنمنٹ فارغ ہو جاتی. بہرحال اسٹیٹ بینک نے آرڈر جاری کر دیا کہ پیسے فوری طور پہ دیے جائیں, پھر رپورٹ دی جائے. انہوں نے پورے کے پورے پروسیس کو بھی اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے, اور اس پہ فردر احکامات بھی جاری کیے کہ کون سا ادارہ, کون سا محکمہ, اور مزید اسٹیٹ فائنانس منسٹری جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کو, باقی سپریم کورٹ کو, کہ باقی احکامات جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کو فالو کیے جا رہے ہیں. جی رانا صاحب. احمد, جیسے پی ٹی آئی کے واٹس ایپ کے ٹائیگرز ہیں, اسی طرح نون لیگ کے بھی واٹس ایپ کے ٹائیگرز ہیں, بلکہ ان کے ٹائیگرز تو بڑے پرانے ہیں اور ان کو بھی مختلف ٹارگیٹس اور ہدف اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں. ان کے ٹائیگرز بھی انگلینڈ میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہیں, اور وہ محترمہ مریم بی بی کی ایبل کمانڈ میں بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں. بہرحال ان ٹائیگرز کو بھی میں سیاسی جوہلا کہوں گا. میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا. ان جوہلا نے بھی پچھلے چند دنوں سے, چند ہفتوں سے چیف جسٹس کو اور جسٹس فائز عیسیٰ کو لے کر انہوں نے واٹس ایپ پر, فیس بک پر, ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی کمپین چلائی ہوئی ہے, اور یہ ایک فیک ڈیوائیڈ سپریم کورٹ کے اندر شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل ایک ٹویٹ کی گئی, اور اس ٹویٹ کے بعد یہ جو واٹس ایپ کے ٹائیگرز تھے, واٹس ایپ کے جوہلا تھے, یہ جناب شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ادھر تو ڈنڈا سوٹا ہو گیا, بلکہ ڈانگ سوٹا ہو گیا, باکس آن ہو گئے, مارا انہوں نے ایک دوسرے کو, بلا بلا بلا. تو آپ بتائیے, آپ کے پاس اس معاملے میں کیا خبر اخبار ہے؟ جی رانا صاحب ہوا یوں کہ ایک صحافی نے ٹویٹ کر دی, اور ٹویٹ یہ کر دی کہ چیف جسٹس اور جو باقی جج ہیں وہ واک کر رہے تھے, تو واک کے دوران ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور یہ سوٹی چھڑیوں سے, ڈانگ سوٹے سے اس کا مقابلہ ہوا. تو وہ کہہ لیں کہ جو ٹویٹ ہے وہ لگ بھی رہا ہے کہ کسی خاص ایریے سے آیا. آج ڈان میں بھی ایڈیٹوریل ہے جس میں پی ڈی ایم ورسز ایس سی جے سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, یعنی سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم آمنے سامنے وہ دکھا رہے ہیں, اور ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے اوپر بھی کافی لمبے چوڑے پیسز اخباروں میں چھپ رہے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت. تو ڈاکٹرائن آف دس ٹائمز نیسیسٹی اور مختلف ٹاپکس کے ساتھ.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے 2 سال مل جائیں صحیح، حکومت جو ہے ہم چلا لیں اپنی مرضی سے اور کھینچ تان کے جو ہے ہم چیزیں آگے لے جائیں، جس کی آئین میں جگہ نہیں. بہرحال سپریم کورٹ اس کو نہیں مان رہی. کیا سچویشن آگے بنتی ہے؟ یہ والا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب جج آپس میں لڑ رہے ہیں، پچھلے 2-4 دنوں میں 2 دفعہ ملے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اور یہ عمر ایسی نہیں ہوتی جس میں ڈانگ سے اٹھایا جائے. وہ بڑی بچگانہ قسم کی کسی نے ٹویٹ کی، غلط ٹویٹ سی لازمی بات ہے. تو اس کو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی جس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بے جا پر کی خبریں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ اس قسم کی افواہیں، ٹویٹس چیف جسٹس کی فیملی کے بارے میں اور ججوں کی فیملیز کے بارے میں کسی کو کچھ بے بہا قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایک فلڈ آف ڈس انفارمیشن پروپیگنڈے کا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں چیف جسٹس صاحبان کتنے بڑے مجرم ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ وہ چونکہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں تو اس لیے وہ سلانٹڈ ہیں اور ان کا جھکاؤ ہے، جبکہ یہی وہ چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت اتارے تھے، ان کے اسپیکر بھی اتارے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سال کے اندر ان کی نیچر چینج ہو گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں؟ تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے آپ ہر ادارے کو رگڑنا شروع کر دیں یا کسی ایک ادارے کو رگڑنا شروع کر دیں. تو یہ پہلے کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کو رگڑتے رہے، اب چیف جسٹس کو رگڑ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے کہ صرف اقتدار کی خاطر، کیونکہ یہ بڑی بچگانہ، معذرت کے ساتھ بڑی بچگانہ اور غیر مناسب حرکتیں ہیں کہ آپ اقتدار کے لیے کسی بھی ادارے کو رگڑتے جائیں. خیر سیاستدان ماضی میں بھی یہی کرتے رہے اور ایسی کچھ پارٹیاں کرتی بھی رہیں. بہرحال معذرت کے ساتھ یہ کوئی اچھے رویہ نہیں. جی رانا صاحب. جی احمد ہمارا آخری کوشچن ہمیشہ اکانومی پر ہوتا ہے، تو ہمیں ذرا پاکستان کی اکانومی اس وقت کدھر جا رہی ہے، کیا نمبرز ہیں، کیا فیکٹس ہیں، کیا فگرز ہیں، اس پر تھوڑا سا بریف کریں. اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اور وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں، اس پر بتائیے. جی احمد. رانا صاحب، آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے اور ایک قسم کا سٹیلمیٹ آ گیا ہوا تھا. ابھی جیسے ہی ہمارے سیکرٹری صاحبان اور کچھ اسٹیٹ بینک کے گورنر اس وقت واشنگٹن میں ہیں میٹنگز کے لیے، تو ایک تو سعودی عرب کی طرف سے کچھ کمٹمنٹ آ گئی اور ساتھ میں یو اے ای کی طرف سے بھی $1 بلین کی کمٹمنٹ آ گئی. تو اس سے کافی حوصلہ ہوا. اور ساتھ ساتھ چین کی طرف سے بھی $1.3 بلین جو ری شیڈیول ہونے تھے وہ بھی کمٹمنٹ آ گئی، اور $300 ملین ایک تو دنوں میں دوبارہ وصول ہو جائیں گے اسٹیٹ بینک کو، جو پہلے پے کر دیے گئے تھے $1.3 بلین کی کمٹمنٹس کے تحت. اور جواد سوراب صاحب ہیں پرائم منسٹر کے ایک ایڈوائزر، انہوں نے بھی ایک آج اسٹیٹمنٹ دی. وہ سعودی سفیر سے ملے، انہوں نے کہا 2-3 دن کے اندر یا کچھ دنوں کے اندر اگلے میں $2 بلین سعودی عرب سے آ جائیں گے، اور سعودی عرب جو ہے اگلے 2 سالوں کے اندر $10 بلین پاکستان میں انویسٹ کرے گا. بڑی خوشائن خبر ہے اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے، اور میرا خیال ہے کہ لیڈران جب آپس میں ملتے ہیں تو ملک کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی وہ سوچ لے کے چلتے ہیں. تو اگر انہوں نے وہاں پہ بھی کوئی ایسی بات کی ہو، کوئی ایسا پازیٹیو جیسچر دیا ہو جس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ، سعودی انویسٹمنٹ آنے کا اندیا ہے، کیونکہ میاں صاحب کا جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں سعودی عرب، امریکہ دونوں میاں صاحب سے سخت ناراض رہے. الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے بھی ناراض کر لیا. ہم تو پہلے ہی ایسے کارنر میں تھے جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے میں نہیں تھا، تو ہم نے مزید چیزیں بگاڑ لی. اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ عمران خان اور میاں نواز شریف دونوں کی حکومت کے دوران امریکہ نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. ہماری امداد بالکل بند ہو گئی ہوئی تھی، انڈیا کو بہت اوپر چڑھا دیا گیا تھا، بہت نیچے تھے. اس بیلنس کو ہم پورا نہیں کر پا رہے تھے. کوشش پوری کر رہے تھے لیکن ہو نہیں رہا تھا. دونوں لیڈروں سے نہیں ہوا، اس میں کوئی نہیں. یہ ایکچولی ملک کا ایشو تھا، ملک کی اسٹریٹجی اور بائیڈن کی اسٹریٹجی، جس میں ہمارا کسی بھی ایک خاص لیڈر کی کوئی کمزوری نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کو بلڈ کرنا، اس کو واپس لے کے آنا، اور ملک کے حالات کو ایٹ لیسٹ اس لیول پہ لے کے جانا. جب ہم گئے بھی امریکہ پہ، تو عمران خان صاحب بھی گئے تو ٹریڈ کی بات کی بجائے ایڈ کی. ٹریڈ تو ہماری ہے نہیں، اتنی صنعت تو ہے نہیں. صنعتیں لگائیں تو پھر ٹریڈ کریں. تو صنعتیں ہم لگاتے نہیں، ٹیکسٹائل کے اندر ویسے ہم پھنسے رہتے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. تو بہرحال اس سارے سینیریو میں یہ 2 کہہ لیں کہ پازیٹیو خبریں تھی، سعودی عرب اور یو اے کی انویسٹمنٹ، اور اس سے کچھ بہتری اقتصادی طور پہ تھوڑی سی بہتری نظر آئی. لیکن اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. وہ اسٹیبلٹی آپ کسی بھی طریقے سے لے کے آئیں. ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، اور سیاسی فریڈم تو چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. جی رانا صاحب. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ پاکستان میں نہ سپریم کورٹ، نہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اور نہ انتظامی ادارے، یہ تینوں سپریم نہیں ہیں.
बल्कि अगर पाकिस्तान में कोई सुप्रीम है तो वो पाकिस्तान का आइन है। इसकी पासदारी हम सब पर फ़र्ज़ है। हम सबको चाहिए कि हम इस अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर, चाहे हमारा तल्लुक़ हुकूमत से हो, किसी इंतज़ामी अदारे से हो, उसके अंदर रहकर अपना अपना काम करें और ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ काम करने को कोई राज़ी नहीं है। आज के दिन जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक फेक वॉरफेयर नज़र आ रहा है, वो इस हुकूमत का पैदा किया गया है। और इन व्हाट्सएप टाइगर्स ने और ये लिफाफा सहाफ़ी जिन्हें आप कहते हैं, इन लोगों ने एक आम सी सादा सी बात जो कि हम सब को क्लियर है, उसके अंदर एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश की है। बहरहाल हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर की डिवाइड भी प्रूव करेगी कि वो नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ये भी प्रूव करेगी कि वो उनके जो फैसले हैं वो किसी पार्टी सेंट्रिक नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक हैं। इन व्हाट्सएप के टाइगर्स के लिए मेरा एक पैगाम है। ये जो व्हाट्सएप के टाइगर जो कि पीटीआई के हैं और व्हाट्सएप के टाइगर्स जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, खुदारा ये पाकिस्तान हम सब का है। आप लोगों की पार्टी, आप लोगों की लीडरशिप ये तभी है जब पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अगर आप मुकद्दम रखेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं फेक न्यूज़ फैलाएंगे, क्योंकि जब आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं तो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो खुदारा पहले पाकिस्तानी बने, बाद में आपकी पार्टी है, बाद में आपका ग्रोह है, बाद में आपका एथनिक ग्रुप है, बाद में आपकी ज़ात है। मैं आप सबसे प्रोफेसर इशफाक की इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम कर नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।